चलिए, आइए मखारिजुल हुरूफ। मखारिजुल हुरूफ किसे कहते हैं? मखरज, सबसे पहले मखरज किसे कहते हैं? जिस जगह से हर्फ अदा होता, मतलब ये मखारिजुल हुरूफ क्या है? हुरूफ, जो हुरूफे हिजा अलिफ बा ता सा जो हम पढ़ते हैं, जो या तक के 29 हुरूफ है, उन हुरूफ को हुरूफे हिजा कहते हैं। वो ये जो 29 हुरूफ है, ये हुरूफ जिस जगह से अदा होते हैं, जिस जगह से अदा होते हैं उस जगह को मखरज कहते हैं। अरबिक में उस जगह को मखरज कहते हैं। यानी कौन सा हर्फ? जैसे आइन है, आइन हमारे हलक के बीच के हिस्से से अदा हो रहा, तो आइन का मखरज क्या है? हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा है। वाव है, वाव कहाँ से अदा होता? वाव हमारे होंठ से अदा होता, तो हमारा होंठ वाव का मखरज है। और नून कहाँ से अदा होता? तो नून हमारी जबान से अदा होता, और जबान हमारी दांतों को टच होती है, दांतों के मसूड़ों को टच हो रही, तो ये नून कौन सा मखरज है? जैसे सा है, सा हमारे जबान का सिरा और ऊपर के दांत को टच हो रही, तो हमारे जबान और दांत सा, नून, रॉ इन हुरूफ का मखरज है। तो जिस जगह से आवाज निकलती है उसको मखरज कहते हैं। तो ये है आपकी किताब का इंडेक्स, जिसमें हम ये सब चीजें सीखेंगे अभी इंशाल्लाह। तो अब आइए मखरज के, हाँ, मखरज के लग़वी माना के बारे में देखेंगे हम। लग़वी माना, लग़वी माना किसे कहते हैं? लग़वी माना यानी डिक्शनरी मीनिंग, आम मीनिंग, कोई भी जबान में इसका जिसका जो आम मीनिंग होता है उसको बोलते हैं लग़वी माना। और इस्तिलाही माना, इस्तिलाही माना यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तजवीद में इसके क्या माना है? अब समझिए तजवीद की किताब है, तजवीद के बारे में पढ़ रहे हम सब्जेक्ट, तो तजवीद में क्या माना है? या फिर हम कोई और किताब पढ़ रहे, जैसे फिक़ा की किताब पढ़ रहे, तो फिक़ा में क्या माना है? उसे इस्तिलाही माना कहते हैं। तो यहाँ पर आइए, मखरज अरबिक जबान का लफ्ज है। मखरज कौन सा लफ्ज है? मखरज अरबिक जबान का लफ्ज है जो खरजा से बना है। खरजा, खरजा से मखरज, खरजा की माना है निकलना, खरजा निकलना, तो खरजा से मखरज बना है। एक सेकंड में बोर्ड पे बताती हूँ आपको। मखरज क्या है? एक अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड यानी मखरज किससे बना? खरजा से बना है। खरजा एक फेल है, खरजा, ठीक है। खरजा, ये जिसके माना है निकलना, निकलना, तो ये खरजा से मखरज बना, खरजा से मखरज बना यानी निकलने की जगह। मखरज यानी निकलने की जगह, जिस जगह से हर्फ अदा होता है उस जगह को मखरज कहते हैं। मखरज अरबी जुबान का लफ्ज है जो खरजा से निकला। कौन सा खरजा से निकला? इस वाले खरजा से निकला, ठीक है। खरजा से माखूज है, माखूज मतलब हमने वहां से उसे उठाया। माखूज यानी अखौदा, अखौदा के माने है लिया, अखौदा के माना लिया। टेकन, वी टेकन फ्रॉम, तो हमने इसे लिया है, किससे? लफ्ज खरजा से मखरज बना है, जिसका मतलब है निकलने की जगह। जिसका मतलब क्या है? निकलने की जगह। तो आम मीनिंग क्या है इसका? डिक्शनरी मीनिंग, आम मीनिंग क्या है? निकलने की जगह। तो हम मखरज सीख रहे हैं सबसे पहले, तो हमें पहले मखरज का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए कि मखरज किसे कहते हैं। आम हर जुबान में उसको मखरज किसे कहते हैं? आम जुबान में, मतलब मखरज आम, आम मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग क्या है उसका? निकलने की जगह या किसी चीज के जाहिर होने की जगह। निकलने की जगह या किसी भी चीज के जाहिर होने की जगह। जाहिर तो पता है ना आप लोग को, जाहिर होना, तो जाहिर होने की जगह को मखरज कहते हैं। अब इस्तिलाही माना क्या है? इस्तिलाही माना मतलब सब्जेक्ट, तजवीद में इसके माना क्या है? तजवीद की इस्तिलाह में मखरज उस खास जगह को कहा जाता है। तजवीद की इस्तिलाह में उस खास जगह, पर्टिकुलर प्लेस, जहां कहा जाता है जहां से कोई हर्फ अदा होता है, जहां से कोई भी लेटर अदा होता है। जैसे अभी हमने देखा था बा, बा का मखरज क्या है? हमारे होंठ है, तो बा का मखरज होंठ, तो पर्टिकुलर हर्फ बा जहां से अदा हुआ है उस जगह को मखरज सब्जेक्ट तजवीद में कहते हैं। यानी इसका इस्तिलाही माना जहां से कोई हर्फ, क्या बोले, खास जगह, खास जैसे होंठ है ये, खास जगह जहां से कोई हर्फ अदा होता है। या हमारी जबान है, तो हमारी जबान से हुरूफ अदा होते हैं, जैसे ता, तो ये जो हुरूफ होते हैं, तो ये खास जगह से, जिस जगह को, पर्टिकुलर जगह को जो बताकर बतलाया जाता है, खास जगह से जो हर्फ ता अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। ये जगह जुबान, ये कौन कौन से हो सकता है हमारा मखरज? हमारी जबान हो सकती है, हमारा हलक हो सकता, या हलक यानी हमारा गला, या हमारे होंठ भी हो सकते हैं, हमारे दांत भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी लेटर हमारे
ہمارے ہونٹ، گلا یا زبان کہیں سے بھی ادا ہو سکتا ہے، جہاں سے حرف اپنی اصل آواز کے ساتھ نکلتا ہے۔ اصل آواز کے ساتھ مطلب اس کی صحیح ادائیگی کیسی ہے، اس صحیح ادائیگی کے ساتھ جو جگہ سے ادا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مخرج۔ اتنا سمجھ آ گیا سب کو؟ جی الحمدللہ۔ تو یہ تھا ہمارا مخرج۔ ہم سب سے پہلے اتنا ڈیٹیل مخرج کے بارے میں ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جس کو جان رہے پہلے اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس سبجیکٹ کا نام پتا چل جائے ہم کو، اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم ہو جائے اس کو، تو جب ہم اندر پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آتا۔ تو اب یہ مخرج کا موضوع کیا ہے؟ موضوع مطلب اس کا سبجیکٹ، یہ جو مخرج ہم سیکھ رہے ہیں یہ مخرج کا موضوع، کوئی بھی چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، تو مخرج کا موضوع کیا ہے؟ تو مخرج کا موضوع ہے حروف عربیہ۔ حروف عربیہ یعنی حروف ہجا، الف با تا ثا، یہ مخرج کا موضوع ہے، یعنی حرف کا اصل تلفظ۔ مطلب کیا موضوع کا کیا کرنا ہے اس کا مطلب، یعنی حرف کا اصل تلفظ اور اس کی صحیح ادائیگی۔ مطلب اصل تلفظ، اس کا صحیح کریکٹ پروننسیشن کیسے ہے؟ جیسے حرف خو اور قوف میں ہم نے کل فرق دیکھا تھا، خو سے ایک ہوتا ہے خمر اور قوف سے بھی ہوتا ہے قمر۔ خو اور قمر کا فرق ہم نے کل سیکھا تھا، آج دوبارہ دیکھیں گے۔ خو سے بھی خمر، قوف سے بھی قمر۔ خو سے قمر کے معنی وائن کے ہے، شراب کے ہے، اور قوف سے قمر کے معنی مون کے ہے، چاند کے ہے۔ قمر کے معنی مون کے، چاند۔ تو یہ خو کی جگہ اگر یہ قوف ہمارا قوف کی جگہ خو پڑھ لیں گے تو یہاں پر مون سے کیا بن جائے گا؟ وائن، مطلب شراب کے میننگ ہو جائے گی۔ جیسے خو اور قوف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اب ہم مخرج میں یہ سیکھیں گے۔ جیسے ہمارا حلق ہے، یہ ہمارا حلق ہے، اوکے؟ تو ہمارے یہ ہمارے حلق کا اوپری حصہ ہے۔ پھر یہاں سے ہمارا گلا اسٹارٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ ہماری چھوٹی سی زبان ہے، یہاں ہماری چھوٹی زبان ہے، یہاں سے ہمارا گلا اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ حلق کے ہمارے حصے ہے۔ تو یہ حلق کے حصوں میں سے یہاں سے حرف خو ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے حرف خو ادا ہو رہا ہے، حلق کے اوپری حصے سے، حلق کے اوپر پارٹ سے حرف خو ادا ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہماری چھوٹی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی زبان ہمارے جو حلق میں چھوٹی زبان ہوتی ہے نا، وہاں پر یہاں سے حرف قوف ادا ہوتا ہے، حرف قوف۔ تو دونوں کا مخرج کتنا پاس پاس ہے، خو یہاں سے یہاں جہاں چھوٹی زبان ختم ہوتے کی حلق شروع ہو رہا ہمارا، تو حلق کے سب سے اوپر کے حصے سے قو ادا ہوتا۔ یہ کیسے ادا ہوتا ہم اندر سیکھیں گے، یہ صرف اگزامپل بتا رہی میں آپ لوگ کو۔ تو قوف اور خو کتنا قریب قریب ہے دونوں، اگر ہم غلطی سے خو کی جگہ سے قوف پڑھ دیے یا قوف کی جگہ پہ خو پڑھ دیے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قرآن مون کے بارے میں، چاند کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، تو وہاں پر اگر ہم خو سے خمر پڑھ لیں گے تو وہ چاند جا کر شراب بن جائے گا۔ جیسے ہم نے کل اگزامپل لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب ابراہیم علیہ السلام نے قمر، چاند کو دیکھا، قمر جب چاند کو دیکھا تو آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو یہاں پر جہاں پر قمر چاند کے بارے میں ہو رہا تو ہم خو سے قمر پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے شراب کو دیکھا تھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو استغفر اللہ ربی، کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کر اپنا رب کہا تھا، اپنا رب گمان کیا تھا، تو وہاں پر ہم نے چاند سے خمر، شراب کو اپنا رب گمان کیا۔ یہ کہہ رہے ہم نبی کے بارے میں، جب نبی ہمارے کہہ رہے چاند، تو ہم نے وہاں پر قرآن مجید کے حرف کو کل غلطی سے یہاں سے ادا کرنے کی جگہ سے یہاں سے ادا کر دی، اس سے پلیس غلط کر دیا ہم، یہ جگہ سے یہ جگہ سے ادا کر دی، یہ جگہ سے کرنا تھا تو یہاں سے کر دینے سے کیا معنی بدل گیا، کتنا معنی بدل گیا۔ ایک چاند اتنی اللہ کا ایک مخلوق، مطلب چاند ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اس بڑی نشانی کو ہم دنیا کی سب سے حقیر چیز میں بدل دیے۔ تو یہ ہے مخرج کا پڑھنے کا فائدہ، یہ ہے۔ تو مخرج کو صحیح جگہ سے ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس طرح سے کہ اس کا اصل تلفظ اور اس کی صحیح ادائیگی۔ اس علم کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حرف کی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ مطلب اس علم سے، مخرج سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا ہے، کیسے غلطیوں سے بچنا ہے، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت درست طریقے سے ہو۔ کیوں سیکھنا ہے اس کو؟ تاکہ قرآن مجید کی تلاوت صحیح طریقے سے ہم کر سکے، صحیح جگہ سے ہمیں پتا چلے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گیا یہاں تک آپ لوگ کو؟ جی سب کو آ رہا؟ جی 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 الحمدللہ۔ تو آئیے
اب یہاں پر مخرج کا فائدہ، اب یہ علم سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ مخرج کسے کہتے ہیں، عام ڈکشنری میننگ میں کیا معنی ہے اس کے عام معنی وہ بھی دیکھ لیا ہم جو سبجیکٹ تجوید سیکھ رہے ہیں تجوید میں اس کی کیا معنی ہے وہ دیکھ لیے، مطلب جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے، اس کے حروف۔ اب ہم اس کو کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کے سیکھنے کا کیا فائدہ ہے مخرج کو، کیا مخرج بغیر سیکھے بھی ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو مغرب سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کلاس کو جوائن کیے تو کیا فائدہ ہو رہا ہمارا اس کلاس کو جوائن کرنے کا؟ تو اس سے یہ فائدہ ہو رہا کہ ہر حرف کو اصل تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ہر حرف کو اصل تلفظ سے ادا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت خوبصورت اور صحیح ہوتی ہے، مطلب جب ہم مخارج کو صحیح جگہ سے ادا کرتے ہیں، کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہونا ہے ہمیں اس چیز کا علم ہو گیا۔ جیسے ہم ابھی اگزامپل دیکھ لیے خو اور قوف کا، تو ہم غلطی سے یہاں ادا کر دیں گے تو پورا معنی بدل جا رہا، تو ہم کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا صحیح طریقہ سیکھتے، یہ ہمارا فائدہ ہو گیا کہ ہم کو پلیس پتا چلی۔ جسٹ اے سیکنڈ۔ تو ہر حرف کو اصل تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ممکن ہوتا ہے، یہ سیکھنے سے ہم کو پتا چلا خو، خو اس طرح کھرکھری آواز، قوف، قوف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، خو کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ یہ موٹا پڑھنا تو ہم صفات میں سیکھیں گے، لیکن اب یہاں پہ کیا سیکھ لیے ہم، خو، خو اس طرح سے موٹا پڑھنا، قوف، قوف اس طرح سے چھوٹی زبان کو تھوڑا سا حرکت کر کے قو، قو چھوٹی زبان اوپر تالو سے، ہماری جو تالو ہوتی ہے نا اوپر پیلیٹ، اس کو ٹچ کر کے ہے قو، قو اس طرح سے ادا ہو رہا، خو، خو خالی حلق سے کھرکھری آواز کر کے ادا ہونا، یہ ہمیں سیکھنے کو ملا مخرج میں۔ قرآن کی تلاوت خوبصورت اور صحیح ہو گئی، لفظ کا معنی بگڑنے سے بچ گیا، اور کیونکہ مخرج کی غلطی معنی کو بدل سکتی ہے، مطلب لفظ کے معنی جیسے ہم ابھی دیکھیں کہ خمر سے قمر کس طرح سے معنی بدل گیا، قوف سے تو یہ بچ گئے، یہ غلطی سے ہم بچ گئے اور صحیح ادائیگی ہماری ہوگی، یہ فائدہ ہوا ہمارا۔ تجوید کا دوسرے قواعد کو سمجھنا، تجوید کے دوسرے قواعد کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب ہمیں مخارج پتا چل جائے کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا، ان کا ڈفرنس پتا چل گیا، جیسے کل ہم حمزہ کا بھی ڈفرنس دیکھے تھے، حمزہ اور عین کا، ایک حمزہ سے علیم ہوتا ہے، ایک حمزہ سے علیم ہوتا ہے، اس علیم کا معنی ہے دردناک عذاب، اور اس علیم کے معنی ہے اللہ کی ایک صفت، اس علیم کا معنی ہے اللہ کی صفت، کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور علیم کا مطلب ہے اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے، یہاں پر دردناک عذاب ہے تو یہ عذاب ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، ایک خوبصورت صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہاں پر یہ ایک پنشمنٹ ہے۔ تو ہم غلطی سے عین سے حمزہ پڑھ لیے، سے پڑھ لیے، تو وہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے، اور آنکھ میں کیا فرق ہے، یہ دونوں مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ تو ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں، ایک اوپری پارٹ اپر پارٹ ہے، ایک مڈل پارٹ ہے اور ایک لوور پارٹ ہے۔ تو مڈل پارٹ سے نکل رہا ہے عین اور لوور پارٹ سے نکل رہا ہے حمزہ، تو یہ دونوں بھی قریب قریب کے ہیں، تو ہم عین کے بجائے حمزہ پڑھنے کا پڑھ لیے، تھوڑا نیچے سے نکال دی آواز تو غلط ہو گئی، تو یہاں پر اللہ کی صفت علیم کی جگہ ہم اللہ کی صفت کو کیا کر دیے، دردناک عذاب سے بدل دیے، تو ایک حرف کو اس کی غلط جگہ سے ادا کرنے سے اس کا معنی تبدیل ہو گیا۔ تو قرآن کی تجوید کے ساتھ یہاں پر اس کے معنی تبدیل ہونے سے ہم بچایا جا سکتا ہے مخرج کے سیکھنے سے۔ آگے سمجھیں مخرج کا فائدہ، اگر لنک ختم ہو جائے تو دوبارہ اسی لنک سے ریجوائن کریے، ٹھیک ہے؟ مخرج کا فائدہ سمجھ میں آ گیا؟ جی پیاری۔ اور کل کے بچے یہ مت سوچو کہ دوبارہ وہی پڑھا ہے، تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھا رہی ہوں، آج نیو اسٹوڈینٹس ہیں نا تو اسی لیے اس کو دوبارہ میں پڑھا رہی ہوں۔ مخرج کی غرض و غایت، مخرج کی غرض و غایت مطلب کیا غرض ہے اس کو سیکھنا، اس کی سیکھنے سے کیا فائدہ ہوا، مطلب کس وجہ سے ہم سیکھ رہے ہیں اس کو، یہ فائدہ معلوم ہو گیا۔ اب وجہ یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد صرف لفظوں کی ادائیگی سیکھنا نہیں ہے، مخرج کا سیکھنا مطلب صرف خوا، خمر، قمر، علیم، علیم یہ سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ
کے کلام کو اس طرح سیکھنا جیسے اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں جس طرح سے قرآن سکھایا ہے، اس مخرج کو سیکھنے سے ہمیں اس طرح سے کلام پاک پڑھنے کی پر کلام پاک پڑھنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں ویسے ہی کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ صحیح تلاوت، مطلب اس کی غرض یہ ہے، اس کو سیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی قرآن مجید کو ہم تجوید سے پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اگر ہم درست نہیں پڑھیں گے تو الٹا ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، قرآن ایک پڑھنا ہوتا ہے، مطلب پڑھنا میں ایسے کہہ رہی ہوں آپ لوگ کو، ہم قرآن تو پڑھ رہے لیکن اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی، صحیح قواعد، صحیح صفات کو ادا کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے تو ہمارا وہ قرآن پڑھنا بھی ہمارے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ جہاں ہم ثواب کی نیت سے پڑھ رہے، وہی ثواب ہمیں عذاب میں ملوث کر سکتا ہے۔ جس قرآن مجید کو پڑھنے سے جنت کے راستے آسان ہو رہے تھے، اسی کو ہم غلط پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم کے راستے آسان ہو جائیں گے، سیدھا جنت سے جہنمی بن سکتے ہیں۔ مطلب جنت سے جہنمی جیسے مطلب گناہ ہمارے بڑھ جائیں گے تو ہمارے گناہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو جو قرآن ہمارے لیے ثواب کے باعث ہے، جو ثواب والا ہے، ثواب کا باعث ہے، وہ قرآن کو اگر ہم غلط پڑھ لیں گے تو وہی ہمارا جہنم کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو بہت احتیاط کے ساتھ، ہم جیسے ابھی دیکھ لیے نا، ہم علیم اور علیم میں حمزہ سے علیم پڑھیں گے تو عذاب، عین سے پڑھیں گے تو اللہ کی صفت، خو سے پڑھیں گے تو شراب، اسی طرح قلب کے معنی ہے دل، قلب کے معنی ہے دل، یعنی دل کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اس کے بارے میں بات چل رہی، تو ہم قوف سے قلب کے بجائے ہم کاف سے قلب پڑھ لیے، کاف سے قلب پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قلب کے میننگ کیا ہے؟ قلب کے معنی ہے کتا، ڈاگ۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دلوں کو پھیرنے والا ہے، یا دل کی کوئی بات، مومنوں کی دل کی بات چل رہی ہے، تو مومن کے دل کو ہم کس سے بدل دیے؟ ایک کتے سے بدل دیے، مومن کا کتا۔ تو جہاں اللہ ایک قلب، دل کی بات کر رہا، وہاں پر ہم کتے کی بات کر رہے، ڈاگ کی بات کر رہے، تو کتنا ہی بڑی غلطی ہم نے کر دیا۔ صرف حالانکہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، قوف بھی وہیں سے ادا ہوتا، کاف بھی وہیں سے ادا ہوتا۔ اب ان دونوں میں کیسا ہے پڑھنے کا فرق ہے؟ مخرج نہیں سکھاتا، مخرج صرف یہ سکھا رہا ہے کہ قوف اور کاف کو کہاں سے ادا کرتے ہیں۔ اب صفات ہمیں یہ بتائے گی کہ قوف کو کیسے، صفات جب ہم سیکھیں گے نا، صفات کورس بھی اسی میں ہے، آپ کو تجوید، فل تجوید کورس ہے نا یہ، تو اس میں مخارج بھی اور صفات بھی پڑھائیں گے۔ تو قوف کہاں سے ادا ہو رہا؟ ہماری چھوٹی زبان سے ادا ہو رہا۔ کیسا ادا ہو رہا؟ چھوٹی زبان اوپر کے پیلیٹ سے ٹچ ہو کر ہر قوف اور کاف ادا ہو رہا۔ صفات ہم کو یہ بتاتا ہے کہ قوف اور کاف میں کیا فرق ہے، قوف کو اور کاف کو کیسے ادا کرنا۔ قوف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، قوف، کاف کو باریک پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ، قوف، زبر، اق، اس میں کون سی صفت ہے؟ صفت شدہ ہے، شدہ کی وجہ سے پہلے آواز رک جا رہی ہے، اس میں اق، اور اس میں قلقلہ کی صفت ہے، اس کی وجہ سے آواز میں ایک جھٹکا آ رہا، اقو، 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 یہ ہمیں صفت سکھا رہی ہے۔ یہ شدہ، قلقلہ آپ لوگ کو جب صفت پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اب اک، اس میں صفت ہے ہم سے، اک، آواز، ہوا باہر نکل رہی، تو یہ ہم کو صفات کے ذریعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ اقو، اک، اقو، اک، سمجھ میں آیا؟ یہ ہم کو صفات کے ذریعے سے سیکھنے ملے گا۔ اور مخرج سے یہ پتا چلا کہ قوف اور کاف کہاں سے ادا ہوتا۔ تو غلطی سے قوف کو موٹا، اگر صفات نہیں سیکھے آپ لوگ، صرف مخارج سیکھ لیے تو بھی ہم کو صفات نہیں پتا چلے، دونوں کو ایک جیسا پڑھ لیے، ایک جیسا کیسا پڑھے؟ قلب کی جگہ قلب پڑھ لیا، قلب، قلب، اس کو موٹا پڑھنے کے بجائے اس کو باریک پڑھ لیں گے تو قوف کاف میں بدل گیا، قوف کو موٹا پڑھنا قلب، باریک پڑھ لیں گے تو وہ قلب ہو جائے گا، قلب، باریک سے قلب۔ تو موٹے سے باریک اگر صفات نہیں سیکھیں گے اور موٹے کو باریک پڑھ لیں گے تو مانا کیسے مومن کے دل سے کتے کی طرف بدل جا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں صفات، مخارج بھی ضروری ہے، صفات بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم قواعد سیکھیں گے کہ کس کو کیسے کھینچنا ہے، کتنا کھینچنا ہے وغیرہ۔ مخرج کی پہچان سے تلاوت میں روحانی حسن پیدا ہوتا ہے، مخرج کو درست ادا کرنے سے ہماری تلاوت میں روحانی حسن پیدا ہوتا ہے، اور امت کو قرآن مجید کی صحیح تعلیم دے سکتے ہیں ہم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں قرآن سکھایا ہے ویسے ہم بھی آگے قرآن مجید کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک فن نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جو ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ سمجھ آ گیا آپ لوگ کو یہ؟ جی جی الحمدللہ۔ تو آج آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مخرج کلاس ہم کیوں لے رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا غرض ہے،
کیا ہم سے فرق، کیا فرق معلوم ہوا، یہ سمجھ آ گیا الحمدللہ ہمیں. لنک ختم ہوگی تو دوبارہ ریجوائن کریے، میں تھوڑا سا صفات کی طرف روشنی ڈالوں گی آپ لوگ کی. تو اب یہ جو ہے مخرج کے حروف کی ادائیگی، یہ شارٹ میں ہے، اب یہاں یہ نہیں پڑھیں گے، ہم آگے جائیں گے کیونکہ ان شارٹ بتا رہے کہ الف ہے، الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الجوف، منہ کے خالی جگہ سے ادا ہوتا ہے، اور وہاں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. با ہمارے شفتین یعنی ہونٹ سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹ ملنے سے. یہ شارٹ میں ہے، یہ پورا ڈیٹیلڈ آگے آگے ہے آپ لوگ کو. ایک منٹ میں میٹنگ اینڈ ہوتی، میں اس میں صفات پڑھاؤں گی نیکسٹ میٹنگ میں. ٹھیک ہے، تب تک یہاں پر آئیے. مخرج کے متعلق کیا بیان ہو رہا کہ مخرج کے مطلب کیا بتا رہے، مخرج کی تعداد کے بارے میں ائمہ اکرام کے مختلف اقوال ہے. مطلب بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ مخرج کے 17 مخارج 17 ہے، بعض کا کہنا ہے کہ 17 سے زیادہ ہے. 17 مطلب جو حروف ہجا ہے، حروف ہجا کل کتنے ہیں؟ حروف ہجا کل 29 ہیں. حروف ہجا کتنے ہیں؟ 29. وہ اس کے بارے میں اچھے سے ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے اور کل پڑھا دی ہے، اس کو زیادہ اس لیے نہیں پڑھا رہی میں. 29 ہے، یہ کیا کیا ہے سب اوکے. حروف ہجا 29 ہے، تو مطلب 29 الف با تا سا، یہ جو ہے 29 اگر الف اور حمزہ کو الگ الگ پڑھیں گے تو 29 ہے، ادروائز ان دونوں کو ایک کر دیں گے تو یہ 28 ہوتے ہیں. مطلب الف کے اوپر جب دمہ فتحہ یا کسرہ کچھ اعراب آ جائے تو یہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تب یہ اس حساب سے 28 ہو گئے. ادروائز ہم ان کو الگ الگ پڑھیں گے تو یہ 29 ہے. تو اب ہم 29 کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، تو 29 کے اعتبار سے یہ 29 حروف کتنی پلیسز سے نکل رہے؟ تو 17 پلیسز سے نکل رہے. تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ 17 سے زائد ہے، یا کسی کا کہنا ہے 17 سے کم، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں اکثر علماء کی تعداد ہے 17، تو ہم 17 والے مخارج کا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو 29 لیٹرز حروف ہجا، کسی کہتے ہیں حروف ہجا الف با تا سا، وہ کتنے ہیں؟ 29. وہ کن کن جگہ سے نکل رہے؟ وہ کتنی جگہ ہے؟ وہ 17 پلیسز ہے. کتنے پلیسز ہے؟ وہ 17 پلیسز ہے. پھر اس کے بعد کیا بتا رہے علماء نے؟ 5 بڑے جگہ واضح کیے ہیں جن کے اندر مختلف مخرج شامل ہیں. یعنی یہ 17 پلیسز کہاں پر لوکیٹڈ ہے؟ کہاں پر ہے یہ 17 پلیسز؟ تو 5 بڑے مقام، ہمارے منہ کے 5 بڑے مقام ہیں جن کے اندر سے یہ دیکھیے آگے کتاب کو تھوڑا سا نظر ثانی کر لیجیے کتاب پہ، تاکہ آپ لوگ کو خرید تک میں یہ کچھ بھی ہونا ہو. آپ نے کتاب آپ لوگ دیکھ لیجیے کہ آپ کو کیا فائدہ ہے اس کتاب سے. آ رہی کتاب سمجھ میں؟ دیکھیے لام کہاں سے ادا ہو رہا ہے، جی کیسے ادا ہو رہا ہے. یہاں پر یا زبان کی اتنا حصہ ہمارا ٹچ ہو کر یہاں سے لے کر یہاں تک کے دانتوں کو ٹچ ہو کر حرف لام ادا ہو رہا ہے. اب کیسے ادا ہو رہا؟ یہ ایک ایک چیز آپ نے یہاں پر پورا ڈائگرامیٹک پریکٹیکل طریقے سے دکھایا گیا ہے، لایا گیا ہے اس کتاب میں. دیکھیے نون ہے، کہاں سے کہاں تک ٹچ ہو رہی، اس طرح سے ایرو. پھر دانت ہے، کون سے دانت سے کون سے دانت تک. تو یہ سب کچھ اس کتاب میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لو ایک نظر پیچھے، میں پھر سے بیک جا رہی ہوں نا تو دیکھ لیجیے بھی. ڈیپسٹ پارٹ آف اوور ٹنگ، ٹنگ کے بھی 4 حصے ہے، ٹنگ کے چاروں حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے. تو یہ سب ہم مخرج میں سیکھیں گے. تو انٹرسٹنگ ہے آپ لوگ کے لیے، کیسا لگ رہا؟ جی بہت ماشاء اللہ. انٹرسٹنگ. اور یہ کتاب بھی کوئی آسان کتاب نہیں ہے، بہت محنت اور مشقت کے بعد آپ لوگ کے لیے تیار کی گئی یہ کتاب ہے الحمدللہ. تو آئیے اب ہم سٹارٹ کریں گے. تو ہماری میٹنگ کہاں اینڈ ہوئی تھی؟ علماء نے 5 بڑے جگہ واضح کیے ہیں جن کے اندر مختلف مخارج شامل ہے. یعنی ہمارے منہ میں ہمارے 5 ایسے مقامات ہیں جن میں سے یہ 17 مخارج جہاں جس جگہ پر 17 مخارج ہے لوکیٹڈ ہے. جیسے حلق ہے تو ہمارا حلق، ہمارے حلق سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، ہماری لسان ہماری زبان سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، شفتان ہمارے ہونٹ سے کچھ ادا ہو رہی، جوف یعنی ہمارے منہ کا خالی حصہ، اور خیشم یعنی ہماری ناک. تو ہمارے کل 29 لیٹرز، کتنے لیٹرز سے ٹوٹل بولیے آپ لوگ؟ 29 29 لیٹرز ہے. تو وہ 29 لیٹرز کتنی پلیسز سے ادا ہو رہے؟ 17
17 अच्छा। प्लेसेस से अदा हो रहे। कितनी प्लेसेस से अदा हो रहे? 17 प्लेसेस से। तो ये 17 क्या है? मखारिज है। 17 क्या है? मखारिज। अब ये 17 मखारिज कितनी जगह पर लोकेटेड है? कितनी जगह से ये 17 मखारिज अदा हो रहे? 5. 5 प्लेसेस से। वो 5 प्लेसेस कौन से है? हमारा हलक। अब पाँच। हमारे हलक से कितने हरूफ अदा होते? कल कौन पढ़े थे क्लास में? लोग बताइए। हमारे हलक से 6 हरूफ अदा हो रहे। हमारे हलक से कितने हरूफ अदा हो रहे? 6. 6 हरूफ अदा हो रहे। और हमारी जबान से कितने अदा हो रहे? 18 हरूफ। हमारी जबान से 8. 18 लेटर्स अदा हो रहे। और हमारे होंठ से 4 लेटर्स अदा हो रहे। और 4. हमारे मुंह के खाली हिस्से से एक हर्फ अलिफ अदा हो रहा। और बाकी 3 हुरूफे मद्दा है। हुरूफे मद्दा 3 है, इनको काउंट नहीं करेंगे हम। और खैशूम यानी इससे गुन्ना, गुन्ना से 2 हर्फ अदा हो रहे। तो अब ये गुन्ना को छोड़कर, ये 3 को छोड़कर काउंट करिए कितने हो रहे हैं आप लोग? 18 प्लस 6 कितना होता? 6 प्लस 4 10। 24, 28, 29 हो गया। हो गया 29। जी। जी. तो इस तरह से हमारे हलक से 6 हुरूफ, हमारी जबान से 18 हुरूफ, हमारे होंठ से 4 हुरूफ और हमारे मुंह के खाली हिस्से से एक हर्फ, ये हुरूफ अदा हो रहे हैं। और बाकी की ये 3 हुरूफ मद्दा जिनको सिर्फ लंबा करके पढ़ना है, तो ये इन्हीं हुरूफ में से, इसलिए इसको काउंट नहीं करें। और ये गुन्ना, मीम गुन्ना, नून गुन्ना कोई अलग हर्फ नहीं है, बल्कि मीम और नून जबान से अदा होने वाले हुरूफ में से है, इसीलिए इनको काउंट नहीं करें हम लोग। ओके। अब हम देखेंगे, हम लोग देखिए कि 17 मखारिज अदा हो रहे इन 5 जगह से। 17 मखारिज, तो ये 17 मखारिज में से ये 29 हुरूफ कहाँ से कितने हुरूफ अदा हो रहे ये देखिए। अब हम देखेंगे कि कौन से जगह से कितने मखारिज कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो हमारे हलक में कल के स्टूडेंट्स है क्लास में? जी. चलिए, तो बताइए हमारे हलक में कितने मखरज थे? 6. हमारे हलक मखरज, मखरज। मखरज थे मैम, 3 मखरज थे और उसके 3 मखरजों से वेरी गुड, वेरी 6 गुड। हुरूफ निकलते थे। बारकल्लाह। कल की एक क्लास माशाल्लाह बहुत अच्छे से बैठ गई आपके जहन में माशाल्लाह। तो हमारे हलक में कितने? हमारे हलक में 3 मखरज हैं। हमने क्या पढ़ा? मखरज कितने हैं? टोटल 17 मखरज। 17 मखरज मतलब जहां से आवाज निकल रही, हम आवाज निकलती है। तो हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों से आवाज निकल रही। एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट, एक मिडिल पार्ट। हमजा हा, आइन हा, गौन खा। मैं अभी दिखाती हूँ वो। तो हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, मतलब वो 3 हिस्सों को क्या बोलते हैं? हम 3 मखारिज बोलते हैं। 3 मखरज। तो हमारे हलक में कितने मखरज हैं? 3 3। 3 मखरज से कितने लेटर्स अदा हो रहे? 6 6। 6 हरूफ अदा हो रहे। हमारी जबान, अभी हमने देखा था हमारी जबान में भी 4 हिस्से हैं। जबान के भी 4 हिस्से देखे थे ना अभी हम लोग। हाँ तो वो 4 हाँ जी। हिस्सों, वो 4 हिस्सों में से कितने हरूफ अदा हो रहे? ये 4 18। हिस्सों में 18. थे 18 हरूफ। 18 मखरिज। हाँ, नहीं, 18 हरूफ 18 के लिए नहीं मखरिज, नहीं नहीं नहीं, मखारिज 10 है, 18 10 मखरिज, 10 मखारिज है। 10 मखारिज है, 10 10 मखारिज और 18 हुरूफ। हाँ जी। ठीक है। अब शफ्तान, हम्म, शफ्तान हमारे होंठ, हमारे होंठ से 4 लेटर्स निकल रहे। हमारे होंठ के 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो ये 2 हिस्सों में से हम्म, 4 लेटर्स निकल रहे। कौन से? यहाँ की तो आसान है, मैं बोल दूं। बा मीम फा वाओ। बा मीम फा वाओ। तो ये जो लेटर्स है, 4 लेटर्स अदा हो रहे। बा मीम फा वाओ, 4 लेटर्स। तो कितने हिस्से हैं हमारे होंठ के? 2। तो हमारे होंठ में दो कितने मखरज है? 4 मखरज हैं, 2 4. मखरज हैं, 4, 2 मखरज हैं 4 हर्फ के लिए। हाँ, 4 हुरूफ के लिए 2 मखरज है, मतलब 2 हमारे हमारे होंठ के 2 हिस्से, ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ की दोनों, ये 2 हिस्से हैं हमारे। तो हमारे 2 मखरज क्या है? ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ है। 2 मखरज नहीं है एक्चुअल में। हमारे बा मीम और वाव तीनों के लिए एक मखरज है, सिर्फ होंठ, सिर्फ होंठ है। पा के लिए होंठ और दांत मिलते हैं, इसलिए एक और मखरज बढ़ गया है इसमें। होंठ और दांत मिलते हैं, तो 2 मखरज के लिए 4 हुरूफ, बा मीम फा वाव। तो हमारे होंठों से 2 हुरूफ, 4 हुरूफ और 2 मखरज, 2 मखरज है, उन 2 मखरज में से 4 हुरूफ अदा होते। इतना समझ आ गया सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। जी. अल जौफ, अल जौफ यानी मुंह का खाली हिस्सा। ये खाली हिस्से से कितने हर्फ अदा हो रहे? 3 हुरूफ 1। मद्दा अदा 3 होते मद्दा हैं। हुरूफ है और एक हुरूफ है। ये हुरूफ हिजा में से कितने हैं? अलिफ, एक एक. वाव और एक या। हर्फ है, तो एक हर्फ के लिए कितने मखरज होंगे?
एक ही एक मखरज। एक ही मखरज होगा, एक हर्फ के लिए एक मखरज होगा, वो है एलिफ। बोल के देखिए आप लोग, एलिफ, अलिफ मतलब बीच से, मतलब अलिफ खाली हिस्से से आ रही है आवाज। अलिफ एलिफ, खाली हिस्से से आ रही है आवाज। खाली हिस्सा मतलब जहां ना जबान हो, ना होंठ हो, ना कोई छोटी जबान वगैरह, कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, वो है एलिफ। एलिफ इस तरह से, या हुरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ते हैं ना हम लोग, ब अलिफ जबर ब, ब, तो ये बा नहीं, ये जो आवाज खींची जा रही है, ये खींचने को, ये खींच कहाँ से जा रहा है, ये हमारे मुंह के खाली हिस्से से। बी, बी कहाँ से खींची जा रहा है, हमारे मुंह के खाली हिस्से से। खाली हिस्से से, बू, बू कहाँ से खींचा जा रहा है, ये मुंह के खाली हिस्से से। खाली तो ये हिस्से तीन से। मद्दा हुरूफ और एक अलिफ, अलिफ भी खाली हिस्से से हो रहा। अलिफ, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से निकल के आ रही है आवाज, अलिफ, अलिफ आ रही, अलिफ, अ जी। अ यहाँ से। तो मुंह के खाली हिस्से में एक मखरज, एक मखरज मतलब, मखरज का मतलब क्या है, ये मुंह का खाली हिस्सा, यहाँ से जहां से आवाज निकल रही वो मखरज। अब वहां से कौन सा एक हर्फ अदा हो रहा, एक अलिफ अदा हो रहा। ओके, अब जी हमारी मैम नाक, ख्वाहिशों यानी नाक, नाक में ये जो होल है, ये होल, इस होल से कितने हुरूफ अदा हो रहे, दो हुरूफ। कौन, कितने हुरूफ अदा हो रहे, दो। दो दो हुरूफ, नून और मीम। तो नून और और मीम को मीम हम काउंट क्यों नहीं करें, क्योंकि ये जबान के हुरूफ है, लेकिन ये जो नून और मीम है यहाँ पर, ये नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, मतलब गुन्ना वाले हैं ये। तो दो गुन्ना हुरूफ अदा हो रहे हैं। इससे कौन से हुरूफ अदा हो रहे हैं, दो गुन्ना हुरूफ। तो दो गुन्ना हुरूफ के लिए कितने मखरज है यहाँ पर, एक। एक मखरज है। दो गुन्ना हुरूफ के लिए एक मखरज है। तो चलिए आप काउंट करके देखिए, 3 + 10, 3 + 10 कितना होता, 13, 13 + 2, 15, 15 + 1, 16, 16 16 + 1, 17। 17 17 हो गए, 17 मखारिज, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पढ़े थे हम लोग, 29 मखारिज के लिए 17, 29 हुरूफ हिजा के लिए 17 मखारिज है। उन 17 मखारिज कहाँ से अदा होते, 5 जगहों से। तो हमने 5 देख लिया जगहों से। हमारे हलक से कितने हुरूफ अदा हो रहे, 6। कौन से है वो, हमजा, ह, आइन, आइन, गैन, ख। वाइन खा ठीक है, हलक के तो, लिसान के तो ज्यादा है, इसको बाद में पढ़ लेंगे, जुबान को इन्हों बड़े हैं, इन्हों बहुत, इनको बाद में देखेंगे। तो आइए शफ्तान की तरफ। तो हम शफ्तान में कितने मखारिज है, 2 मखारिज हैं। दो मखारिज 4 हर्फ वेरी गुड, दो मखारिज है, उसके लिए 4 हर्फ है। दो मखारिज कौन से हैं, हमारे दोनों होंठ और हमारे ऊपर के 2 दांत, उनसे तो कितने दांत। हुरूफ अदा हो रहे, दांतों बा मीम फा वाव, वाव बा मीम फा वाव। हो गए 6 + 4 10 लेटर्स, 6 + 4 जी 10 लेटर्स, 3 + 2 5 मखारिज। तो हमने इतना सीख लिया कि 17 मखारिज में से 5 मखरज सीख लिए, और 29 में से 5 कितने 10 लेटर्स सीख लिए। अब आएंगे हम जौफ की तरफ। जौफ में से कितने हुरूफ निकल रहे थे, एक। एक। कौन एक था वो, अलिफ। अलिफ, अलिफ। तो उसके लिए कितने मखरज है, एक मखरज है। एक मखरज है, अलिफ, 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 जौफ अलिफ, किसे कहते हैं, मुंह के खाली हिस्से को, एम्प्टी खाली स्पेस, हिस्से को एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी अब आइए स्पेस। खैशूम की तरफ। खैशूम कौन है, हमारे नाक की होल। हमारे नाक की होल। होल से कितने हुरूफ अदा हो रहे हैं, 2 दो मुशद्दद नून हुर्फ में अदा होते हैं, दो नून और मीम मुशद्दद हुरूफ, मुशद्दद। वेरी गुड, दो मुशद्दद हुरूफ। इन दो हुरूफ के लिए कितने मखरज है, एक। एक मखरज है। तो एक मखरज को पढ़ के देखेंगे कौन कौन है, वो नून और मीम। अन, नाक में से आवाज आ रही, अन, हाँ जी। जी नाक की होल से अन्ना, आ रही, जी। एन, एम, अन, एन, एम, अन्ना, एम, गुन्ना, अन्ना, गुन्ना, कानन, कानन, कानन आ रही नाक से बस, कानन, इन्नल्लाह, 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 इन। तो ये है खैशूम, जो नाक की होल से निकल रहा। अब आइए, अब हम लोग देख लिए हमजा, आइन, गौन, क़ यहाँ से आ रहे, बा मीम फा वाव होंठ से आ रहे, नून और मीम मुशद्दद नाक से आ रहा, अलिफ यहाँ से आ रहा। तो अब बचे लेटर्स कौन से, 18 हुरूफ, वो जबान से आ रहे। कौन बचे, जबान से। ता सा जीम, ता सा जीम, दाल जाल जा, सीन शीन सौद दौद तीन, तो चार, फा, फा तो सॉरी होंठ से आ रहा,
قوف کاف لام قاف اور کیف، میم نون لام اور را واو تو ہونٹ سے آ رہا، ہا تو یہاں را۔ حلق سے آ رہا، حمزہ بھی حلق سے آ رہا، تو یا اتنے حروف ہمارے زبان سے نکلتے ہیں۔ آگے یہ سمجھ میں سب کو؟ جی میم الحمدللہ۔ جی جی سمجھ میں آگے کیسے مخارج، مطلب 17 مخارج کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بتانے کا میرا مین مقصد یہ ہے آپ لوگ کو پہلے مخارج سمجھ میں آ جائے، پھر حروف ہجا 29 مطلب کیسا کہاں سے مخرج سے ادا ہوتے 17 مطلب کیسا ادا ہوتے، اس مقصد کے لیے میں آپ لوگ یہ پورا بتا رہی اس طرح سے ٹری بناتا ہے ڈائیگرام، تو سمجھ میں آ گیا نا کہ 29 حروف ہجا الف با تا ثا کتنے ہیں، کتنی جگہ سے نکلتے ہیں وہ 17 جگہ، وہ 17 17 پلیسز کہاں پر ہے؟ 5 پلیسز پر، تو وہ 5 5 پلیسز پلیس کون سے ہیں؟ ہم حلق، زبان، ہون ہمارے، زبان، اور منہ کا خالی حصہ، اور منہ کا خالی حصہ، اور ناک۔ نوز ہماری، تو ان پانچوں سے کس طرح سے ادا ہو رہا یہ بھی ہم دیکھ لیے، آپ لوگ مخرج بھی کاؤنٹ کر لیے اور مخارج بھی، اس کی ایک فوٹو لے کے رکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ کو پھر کیلکولیٹ کرنے میں آسانی۔ اوکے، جی سمجھ آ رہا؟ مزہ آ رہا کلاس میں؟ بور ہو رہی؟ اچھا جی لگ رہا ہے الحمد میم، جی الحمدللہ سمجھ میں آ رہا الحمدللہ۔ تھا۔ الحمدللہ، تجوید یہی ہے، تجوید اس کو ہم مزہ آنا چاہیے پڑھنے میں۔ تو دیکھیے حلق سے جی مثل جی اب دکھا رہے صرف آپ لوگوں کو حلق سے 6 حروف ادا ہو رہے، بولے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں پہ یہ ڈیٹیل میں ہم کل نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، پھر یہ ڈیٹیل پورے خالی اب آپ لوگ دیکھ لو۔ اب زبان سے کتنے حروف ادا ہو رہے؟ اتنے حروف ادا ہو رہے۔ پھر کیا بولے ہم ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہو رہے، با میم فا واو، اور ہمارے جوف منہ کے خالی حصے سے 3 مدہ حروف اور ایک الف، خالی الف ادا ہو رہا، اور زبان خیشوم ناک کی ہول سے میم غنہ نون غنہ۔ اب آگے 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 آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے کہ غنہ نون کو کیسے پڑھیں گے، ناک میں پڑھتے وقت میں کیا کریں گے، ہونٹوں کو کہاں ملائیں گے کہاں نہیں کریں گے۔ جیسے زبان کے حروف ہے تو زبان کے حروف میں یہ تو خیر آسان ہے، زبان کے حروف میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ مخرج میں سیکھیں گے ہم جیم شین یا کے لیے زبان، ہماری زبان کا بیچ کا حصہ کیسے ٹچ ہوتا، قوف کاف کیسے اور کہاں سے کس کو کیسا موٹا کرنا ہے، اس کو کیسے باریک کرنا، وہ صفات میں اس میں صرف قوف اور کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے، بود کہاں سے زبان کے اس کنارے سے کیسا ادا کرنا، زبان کہاں ٹچ کرنا، پہلے پیچھے کے داڑوں سے ہلکا ہلکا ٹچ کرتے ہوئے زبان سامنے کے دانتوں پہ لا کے ٹچ کرتے ہیں ہم، اس کے بعد حرف دود کی آواز نکلتی، تو یہ ہم مخرج آگے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، انشاءاللہ میم۔ ثم انشاءاللہ۔ ایک منٹ میں اب صفات کی کتاب انشاءاللہ میم، دکھا رہی ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتے ہیں کہ شارپ 8 o'clock کو آپ کے کلاس میں رہیں گے تاکہ آپ جلدی سے شروع کریں اور جلدی سے بھی آپ ٹائم ہمارا ختم ہو جائے نا۔ ہاں انشاءاللہ ہاں میں یہ صرف ابھی آپ لوگ کو زیادہ ایکسٹرا ٹائم میرا اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ آئے، اور سٹارٹنگ کا جو ٹائم ویٹنگ میں چلا گیا پھر آپ لوگ کو کم نہ ہو اور اچھے آپ لوگ سمجھے، اس لیے میں آج ایکسٹرا ٹائم دے رہی، کل بھی ایکسٹرا ٹائم دی، آج بھی ایکسٹرا دی، لیکن کل نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ میم 8 بجے کا ہی ٹائم رہے گا نا اس کلاس کے لیے؟ 8 بجے ہماری جیسے عربک کلاس کیسے سٹارٹ ہو جاتی ٹھیک 5 بجے، یہ ویسے ہی ٹھیک 8 بجے سٹارٹ ہوگی، ٹھیک 8:40 کو ختم ہو جائے گی، جیسے ہماری عربک کلاس نہیں کتنے نہیں، بجے؟ آپ پہلے بولے تھے نا کہ شاید مارننگ میں لیں گے، تو اس حساب سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ مارننگ والا ہاں ٹائم نہیں ہوگا نا یہ؟ ابھی مارننگ میں سب بچوں کے لیے سفیشینٹ نہیں ہو رہا نا، تو 8 o'clock ہی رکھیں گے ہم انشاءاللہ، اوکے کیونکہ سب بچوں کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے مارننگ ٹائم۔ جی جی، میں بس وہ کنفرم کر رہی تھی کہ وہ تھا تو وہ مارننگ کا ہوگا یا نہیں ہوگا ایسے۔ ہوں ہاں ٹھیک ہے، یہ دیکھ لو ایک بار صفات کی کتاب پہ بس روشنی ڈالو، آپ لوگ خالی دیکھ لو صفات کی کتاب کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو صفات کے بارے میں، صفت کی بھی کتنی قسمیں ہیں، صفت متضادہ، غیر متضادہ، متضادہ ہے تو کس کو بولتے ہیں، مطلب یہ صفات کیا ہے، یہ ہم سے ہے، اس کی 10 صفتیں ہیں، یہ 10 صفتیں کون سے ہیں، یہ صفت کو کیسے ادا کرنا، اس کے بارے میں پورا ڈیٹیلڈ آپ کو اس کتاب میں، جیسے یہ صفت ہم سے ہے تو اس کے لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی کون سے لیٹرز ہے، اس کو کیسے ادا کرنا، پریکٹیکل طریقے سے بھی دکھائے، دیکھیے مطلب یہ سے اف پڑھ رہے، اش پڑھ رہے، تو یہاں پہ فوٹو ڈال کے آپ کو دکھا دیں، منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ ان لیٹرز میں ہوا جاری ہو رہی تو آپ حرف ادا صحیح ادا کر، تو اب اپن صفات میں یہ سیکھیں گے، ہم مخرج میں سیکھ لیے کہ ہونٹ ہمارے اور دانتوں کو ٹچ کر کے فا نہیں کرا، پھر فا پڑھتے وقت میں کیسی آواز آنا ہے، آواز کیسی نکلنا ہے، وہ ہم صفات میں سیکھیں گے،
پھر اس کے بعد جو قواعد ہے اس کو قاعدے تو آپ لوگ کو پتا ہوگے نا کہ کیسا پڑھنا ہے تک کھینچنا کہاں ہے وہ ہم قاعدے کی کتاب میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو بغیر دیری کرے انشاءاللہ. کے قاعدہ کی یہ کتابیں بھی خرید لیجیے جلدی سے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. کتابیں تھوڑا سا آپ لوگ بھی دیکھ لے کے آ سکتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے. تو چلے پھر آگے سمجھ میں یہ جی. دیکھیے یہ موٹے موٹے لیٹرز ہے. استفال ہے. زبان اوپر کی طرف کیسا اٹھتی ہے یہ سب صفات میں سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. اطباق ہے. یہ موٹے پڑے جانے والے دیکھ رہے کتاب. جی جی دیکھ رہے. یہ لام نون را. یہ بک کی لنک جی یہ بک میم میں نے نا وہ آپ کو پے کیا لیکن میل آیا لیکن اس کے اندر کتابیں نہیں ہیں. اچھا. ہاں 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 پہلے میل. ہاں آپ کو میل آ جائے گا. پھر آپ کے میسج کریے میرے کو پرسنل میں واٹس ایپ پہ. آپ کو پاسورڈ دیں گے. پاسورڈ دیتے ہی کتاب کھل جائے گی انشاءاللہ. نہیں وہ بتا رہا ہے کہ کتاب نہیں ہے اس کے اندر فولڈر میں. ہاں ہاں وہی میں بتائی آپ کو. فولڈرس آ گئے نا چاروں بھی. چاروں فولڈرز اوپن کریں تو نو آئٹمس کتاب وہاں پہ ہاں نہیں ہاں آئٹم ہاں مسنگ ہاں ہے. وہی میں کہہ رہی. آپ کو فولڈر آ گیا. آپ نے کس کتاب کا پیمنٹ کرا تھوڑا سا مجھے اسکرین شاٹ بھی بھیج دیجیے. پورا بھیج دیا میم بھیج دیا. وہی اپنا آپ ان کا تجوید کا کتاب کا پوری کتاب پورا اوکے سیٹ اوکے ہی میں نے خریدا. اوکے پورا سیٹ لے اوکے. لینا آپ. تو ابھی آپ کو پاسورڈ دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ابھی تھوڑا سا یہ مخارج کے پہ اس پہ قواعد پہ کام چل رہا بتا رہی تھی نا میں. تو ویری سون انشاءاللہ آپ کو ابھی صفات کا اور مخارج کا تو پاسورڈ دے دیں گے. تو جب آپ اس پہ پاسورڈ اور کھولنے کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے تو جب آپ اس پہ پاسورڈ مارتے ہی آپ کے سامنے کتاب پوری آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کو واٹس ایپ کیا ہوا ہے میم. آپ کلاس کے ہاں ہاں بعد اب جب دیکھ فری لی ہوں گے دیکھ لی نا کل دیکھ آپ لی آرام سے کریں. کوئی جلدی نہیں ہے. آرام سے آپ کر سکتے. چلے بس تو انفارم کر دیا سامنے ہے نا اس کے لیے اوکے کیونکہ اوکے کتاب نہیں تھی اس کے اندر. ہاں. اوکے انشاءاللہ. میں ہاں آپ کو پاسورڈ شیئر کریں گے آج انشاءاللہ. جیسے ابھی ہاں تھوڑا سا فارغ ہوگی انشاءاللہ صبح انشاءاللہ کل کو میں آپ کو چیک کر لوں گی. تو چلے ابھی دعا پڑھ لے ختم کرے. کل پلیز ٹائم پہ آئیے. کلاس ٹھیک 8:40 کو ختم ہو جائے گی. ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی. سب بچے صرف آپ کو نہیں انشاءاللہ بولوں میم میں. سب بچے آج سب کے ریڈی. لیے بھی. لنک بھیج دیجیے گا جی بکس کا لنک لیکن بھیج دیجیے گا. گروپ میں بھیج رہی ہوں میں گروپ میں. جی اوکے اوکے دعا پڑھیے. سبحان ربک سبحان ربک رب العزتی اور